अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान भर में कॉल दे रखी थी अदलिया की आज़ादी और एक आज़ाद और मजबूत निज़ाम अदल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसके लिए इमरान खान साहब ने ज़ख्मी होने के बावजूद आज रैली को लीड किया है जी लाहौर में। इस्लामाबाद में अलबत्ता बताया गया कि रैली के इनेकाद की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मुझे स्टूडियो पहुंचने में ठीक ठाक ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। लोग अपने तौर पर ही निकल आए और बहुत ह्यूज अमाउंट में हमने देखा कि लोग आज बड़े बिग नंबर्स में अक्रॉस द कंट्री सड़कों पर निकले। अदलिया की आज़ादी, वो बात जो नवाज शरीफ साहब ने किसी ज़माने में, आपको अगर याद हो तो बड़े जोशो खरोश से इफ्तिखार चौधरी साहब के हक में और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि वो खुलकर अपना काम कर सके, इस मकसद के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया था, जिसमें इमरान खान समेत बहुत से और लीडर्स ने भी उनका साथ दिया था। और तकरीबन पाकिस्तानी अवाम की कसीर तादाद नवाज शरीफ साहब के साथ सेम पेज पर थी इस अहम मकसद को लेकर कि अदलिया को फ्री एंड फेयर तरीके से काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। इस हवाले से हम क्यों देखते हैं कि जब भी इमरान खान किसी किस्म के एहतजाज की कॉल देते हैं तो इस्लामाबाद में 144 का नफाज हो जाता है। दफ़ा 144 हमें सुनने को मिलती है कि जी लग गई है पूरे शहर में, और इमरान खान साहब की पेशियों पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। इस पर हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब पर सोशल मीडिया पर बहुत अजीबो-गरीब किस्म का एक जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है पिछले कई हफ्तों से, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अज खुद नोटिस लिया इस मामले पर कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक बर वक्त होने चाहिए। उस पर भी बात करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गोवा का दौरा करके वापस आ गए हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने शिरकत की, उसमें कई लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, कुछ लोगों ने उनको सराहा। इस पर भी बात करते हैं। बगैर किसी ताखीर के आपको मैं मुतारिफ करवाती हूँ आज के मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद है राजा आमिर अब्बास, पाकिस्तान के मुमताज माहिर कानून, और रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जो कि अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर, जो कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और डिफेंस के मामलात पर जो है वो तज्जिया करते हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब का भी सियासी तज्जिया उनके कानूनी तज्जिए से कहीं कभी भी कम नहीं होता। ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, फरमाइएगा क्या कहेंगे बिलावल साहब के इस दौरे पर? किस हद तक आपको लगता है कि ये कामयाब रहा दौरा, और ये जो बहस चल रही थी कि क्या उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, खास तौर पर जो भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, अल्लाह माफ करे मैं तो वो अल्फाज भी दोहराने नहीं चाहती कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं, खुद जो जहान की दहशतगर्दी करके, क्या कहेंगे इस हवाले से? ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, अच्छा ब्रिगेडियर साहब को शायद आवाज का इशू आ रहा है। हम राजा आमिर अब्बास साहब की जानिब चलते हैं। राजा साहब, सेम क्वेश्चन। I haven't heard the question, मेरा तो अभी कनेक्शन जी ठीक है, मैं बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत, उस हवाले से कुछ लोगों ने उन पर तनकीद की, कुछ लोगों ने उनको सराहा। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस हद तक कामयाब रहा अपने अहदाफ हासिल करने में बिलावल साहब के इस दौरे पर? देखिए मलिया, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी भारतीय वजीर खारजा ने बातें की हैं उसको टोटली वो एक हम उसको उसकी मजम्मत करनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान पहले है और बाकी पॉलिटिक्स और चीजें दूसरी बात है। उनको कोई हक नहीं कि उनके मुल्क में अगर कोई मेहमान आए हुए हैं, एंड द वे दे हैव ट्रीटेड और द वे ही हैज बिहेव्ड, दैट क्लियरली शोज कि बड़ी हमने तारीफ सुनी थी कि जी बड़े मैच्योर हैं, बड़े उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने वही गंद किया कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और यही चीज जो सी है ये हमारे फॉरेन ऑफिस के इल्म में होनी चाहिए थी कि ऐसी कंडीशंस में वहां जाना, जबकि वीडियो लिंक के जरिए भी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की जा सकती थी, और जब इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, कश्मीर का इशू था, दूसरा था, और एकदम से आप वहां चले जाते हैं, तो ये आई थिंक कि फॉरेन ऑफिस या ये जो मशवरा दिया गया, ऑल्दो के उनका बड़ा
اس میں سوچ ہوگی، لیکن اس کی مجھے لگ رہا ہے کہ جو پلاننگ تھی اس میں کچھ فقدان ہے۔ بلاول بھٹو صاحب وہاں گئے، اوبویسلی وہاں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے جو کچھ باتیں کی وہ درست بھی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے بھی کی، لیکن ساتھ آپ دیکھیے کہ ہماری پریپریشن ہمیں نظر نہیں آتی جب بھی کوئی اس قسم کی کانفرنس ہوتی ہے، جو ہمارا ایجنڈا ہے، جو ہماری فورن پالیسی ہے، اور پرٹیکولرلی اب اس جو پریزنٹ جیو پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ہم نے بڑا تیار ہو کے اور پروفیشنل طریقے سے یہ میٹرز ہینڈل کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں چائنا اس وقت سعودی عرب اور ایران کے میٹرز کو ریزولو کر رہا ہے، وہ ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹرکی کے ایشوز ہیں، اس کے بعد ایران کے ساتھ ہیں۔ تو ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو جس انداز میں ان کے میڈیا نے بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں ایک حد تک آمیز قسم کی چیزیں چلائی ہیں، تو ہم اپنی جو ان سی ہے پالیٹکس کو ایک منٹ کے لیے بھول کے ٹوٹلی اس چیز کو اپوز کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ نمبر 2، یہ جو ڈیسیژن لیا گیا کہ بلاول بھٹو صاحب وہاں گئے، ڈیفنس منسٹر، پہلے ڈیفنس منسٹرز کی کانفرنس تھی، اس میں خواجہ آصف صاحب نے غالباً ویڈیو لنک سے گئے، تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہاں جانے کی کہ جی گوا میں آپ اتنا بڑا انٹروج لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو یہ فورسی کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ اس قسم کا اگر بیہیویئر آتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس پرسنز ہونے چاہیے تھے۔ اور اگین اٹ از دا ریزن کیونکہ آپ کے ساتھ اس قسم کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک میں یہ پولیٹیکلی انسٹیبل جو گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کی روٹس عوام میں نہیں ہیں۔ ان کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو ٹرموائل چل رہا ہے، پاکستان کی جو اکانومی کی کنڈیشن ہے، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل اب ایک ڈیڈ لاک آ رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہاں تو لیڈرشپ کا فقدان ہے، وہاں تو ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کی میجر پارٹی باہر ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ آپ کو پھر ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ یہ وجہ ہے کہ وہاں آپ کے ساتھ پھر ایسا حد تک آمیز وہ طریقہ کار اپناتے ہیں۔ تو اس کا اصل اب اس کو اگر ہم اس کو دیکھیں اور جانچیں اور سمجھیں تو بات یہی ہے کہ اس ملک کی عزت ہوتی ہے کہ جس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارلیمانی سسٹم ہو، جس ملک میں رول آف لا ہو، جس ملک کی اکانومی انڈیپینڈنٹ ہو، جو یہ نہ کہے کہ جی بیگرز اور ناٹ چوزرز۔ جب یہ باتیں باہر جاتی ہیں تو پھر آئی بلیو کہ پھر اگلی اقوام بھی، جیسے خان صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جی آپ کی عزت تب ہوگی کہ جب آپ اپنی عزت خود کریں گے، جب آپ کے اندر آپ کا اپنا سیلف رسپیکٹ ہوگی تو دوسرے بھی آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ لیکن جب آپ اس انداز میں جائیں گے کہ آپ ایشوز پہ دسترس نہیں ہے تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے۔ تو آئی ٹوٹلی جو میں سمجھتا ہوں بلیم کہ جی یہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، پاکستان کی جو انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، پاکستان کی اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے کہ آرڈرز جو حکومت نہیں مانتی یہ اس کیبنٹ کے حصے ہیں۔ تو اگر یہ باہر جائیں گے تو پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ جی آپ اپنے ملک کے آئین کی بات نہیں مان رہے، آپ اپنے ملک کی سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ کس فریکوینسی پہ آ کے ہم سے ڈائیلاگ کریں گے؟ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے راجہ صاحب کی گفتگو سنی، آپ کیا کہیں گے بلاول کا جو گوا وزٹ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ان کی جو شرکت تھی وہ کس حد تک پاکستان کی ایفیکٹو نمائندگی کرنے میں کامیاب رہے اپنی شرکت کے ذریعے؟ اور دوسرا جو راجہ صاحب نے ایک فیکٹر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ غالباً دنیا اس لیے بھی ان کو اتنا رسپیکٹ نہیں کر رہی یا دیگر جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز جاتے ہیں کہ پرابلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آئین کا احترام وہ اپنے ملک میں نہیں کر رہے یا جس طرح وہ ایک اچھی پاپولیرٹی پبلک میں انجوائے نہیں کر رہے اس وقت، تو اس لیے ہم ان کو جیسا تیسا بھی سنا لیں، بے عزتی تو بہرحال ہر پاکستانی کی ہوتی ہے اگر آپ کے حکمرانوں کو مسٹریٹ کیا جائے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ راجہ عامر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے بہت حد تک بالکل صحیح باتیں کی ہیں، اور پاکستانی عوام کے جو جذبات ہیں میرے ہیں اور لوگوں کے، انہوں نے صحیح اس کی ترجمانی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ میری نظر میں جی بریگیڈیئر صاحب آپ دوبارہ بولیے گا۔
आपकी आवाज नहीं मेरी अब आ रही है। बीच में आगे बिल्कुल आ रही है। आगे बोल पड़े थी, कौन बोल पड़े बीच में, सारा मेरा तोड़ ही दिया उन्होंने। आप दोबारा सवाल करें फिर मैं जवाब दूं। जी ब्रिगेडियर साहब, राजा आमिर अब्बास साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जो बिलावल साहब के विजिट के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने फैक्टर पॉइंट आउट किया है कि गालिबन अपने मुल्क में आइन की, सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने की वजह से और जिस तरह से अवाम में बहुत ज्यादा मकबूलियत मौजूदा हुकूमत की नहीं है, इसकी वजह से शायद भारतीय वजीर खारजा का हौसला ज्यादा बढ़ा और उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की। क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर भी वे इन किया है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल राजा आमिर अब्बास साहब जो फरमा रहे हैं, उन्होंने मैंने उनकी बात सारी सुनी है, वो बिल्कुल बहुत हद तक वो ठीक है। और जो उनके जज्बात हैं बिल्कुल यही मेरे भी हैं, पूरी कौम की शायद यही जज्बात हैं। देखें, यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं कर रहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान की कितनी रिप्रेजेंटेशन हुई है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे कितनी बातचीत वापस की गई है। जहाँ पे जो इंटरेस्ट था वो ये था कि बिलावल जरदारी साहब जो पूरी दुनिया के टूर लगा रहे, उनको ये एक्सपोजर मिले एससीओ का। एससीओ एक बहुत अहम अलायंस है जिसमें 2 सुपर पावर्स हैं और फिर बाकी इंडिया जो है वो भी तकरीबन अब इकोनॉमिक ग्लोबल पावर बनने के बिल्कुल करीब हो चुका है। हम तो बहुत पीछे रह गए और बाकी सेंट्रल एशियन ममालिक। तो यहाँ पे बिलावल के जाना जरूरी इसलिए था कि उनका जाती एक्सपोजर हो। कल को उनके सीवी में लिखा जाए कि जनाब देखें, बिलावल जरदारी एज फॉरेन मिनिस्टर ने एससीओ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सो आई थिंक एम, और ये एम अचीव हो गया। हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान? देखिए मेरी बात सुने, ये इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, जो मुल्क जिसकी 0.5% जीडीपी यानी कि बिलावल जरदारी का पुराना पाकिस्तान, याद आपको तकरीर उनकी वो 10 अप्रैल वाली era कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो वो पुराना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी जीडीपी दुनिया कह रही है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये साल 0.5% होगी। ठीक है ना जी, जो कि हमारे कुछ कोल में पैसे भी नहीं डाल रहे। प्रॉब्लम अब ये हो गया कि जनाब वो IMF के एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा है। तो इंडियन जो है उनकी इकोनॉमी $650 अरब की, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे $4.5 अरब या $4 अरब, और वो भी $3.7 अरब हमने डेट सर्विसिंग करनी है। आज की फ्रंट पेज की खबर है मई और जून में। तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है? आप कौन से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वहां पे? अपना फॉरेन मिनिस्टर साहब, जाती तजुर्बा आपका हो गया, आपकी सीवी अच्छी बन गई, और ना आपका स्टेचर है, ना आपका तजुर्बा है, ना आपका एक्सपीरियंस है, ना आपकी डिप्लोमेसी में कोई बैकग्राउंड है। इनके जो ग्रैंडफादर थे जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो, मुझे क्लियरली याद है 60-70 में वो पाकिस्तान के 60 की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। बिल्कुल क्या बात है, बेनजीर भुट्टो साहब की एक ग्रूम पॉलिटिशियन थी, ग्रूम सियासतदान थी, इंटरनेशनल रेटिंग थी, इंटरनेशल रैंकिंग थी, लोग उनको सुनते थे। और उसके बाद कितने फॉरेन मिनिस्टर आए, सरताज अजीज साहब, साहिबजादा याकूब साहब, अपना ये शाह महमूद कुरैशी था। मैं समझता हूँ अगर हिना रब्बानी खर साहब को आप भेजते थे ना एससीओ में टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, शी वुड हैव डन अ वेरी गुड जॉब। अब वहां से ये आए हैं इंडियन ने, जनाब अब मैं क्या कहूँ कि जो बुरा भले कर दिया उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। उनका फॉरेन मिनिस्टर का मैं कल पढ़ रहा था, वो जनाब पता नहीं कितने साल उनकी फॉरेन सर्विस के तजुर्बा है, पता नहीं मास्टर्स भी हैं, PhD भी हैं, फला हैं, जी। तो हमारा बिलावल जरदारी, अब मैं क्या कहूँ, तो पुराना पाकिस्तान को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे और पुराने पाकिस्तान में पाकिस्तान की हालत ये कर देंगे, तो कौन आपको अहमियत देगा, कौन आपकी इज्जत करेगा, कौन आपको जो है वो उस तरह का प्रोटोकॉल देगा जो कि एक नॉर्मल पाकिस्तान में माजी में हमने फॉरेन मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल को देखा है। मैं फिर कहूंगा रब्बानी खर साहब चली जाती, वो मैंने फिर भी देखा, वो पहले भी आपको पता है इंडिया 2-3 पीपल पार्टी पहली गवर्नमेंट थी। बेशक जब वो गई थी तो वहां आपको याद है इंडियन मीडिया ने ज्यादा उनके पर्स की बात की थी कि गुची का पर्स है, ये जनाब क्या जनाब स्टाइल है, क्या ये वो, बट स्टिल शी इज लेडी ऑफ क्लास, और उनको उनकी डिप्लोमेटिक जबान को बोलनी आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे वो जाती हैं और बड़े जगह वो गई हैं, अच्छा काम किया।
جی بالکل صحیح. اچھا راجہ صاحب, آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنی, اس میں اب کئی لوگ, کیونکہ یہ تنقید جو بریگیڈیئر صاحب نے کی کہ بلاول صاحب کا یہ ذاتی ایکسپیرینس والا جو ٹرپ زیادہ لگ رہا تھا بنسبت اس کے کہ پاکستان کی ایفیکٹو طریقے سے نمائندگی ہوتی ہے, اور بھی کئی لوگوں نے تنقید کی ہے, لیکن اس پر پھر ان کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ دس آلویز دا فرسٹ ٹائم. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی پہلا موقع ملا تھا تو آہستہ آہستہ گروم ہوئی تھی. ایک تو یہ, اور دوسرا جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ چونکہ یہ موقع مناسب نہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پر اس وقت کشمیر کے مسئلے کو اٹھانا, لہٰذا بلاول صاحب اس پر بات نہیں کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جے شنکر نے تو کلیئرلی کہہ دیا, جو ان کے وزیر خارجہ ہیں, کہ جی 370 جو آرٹیکل ہے بھارتی کانسٹیٹیوشن کا جس کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا, اور 35A کو, اس کو بھول جائیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے تو کشمیر کے معاملے پر جو ہے وہ پاکستان کو ایک طرح سے بڑا پنچنگ قسم کا ایک جملہ ادا کیا. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم مزید بہتر طریقے سے اپنے ملک کی نمائندگی کر سکتے ہیں, کوئی کسی طرح ان کو ہم کس طرح کو منہ توڑ جواب دیں؟ مجھے تو بہت ہی کل سے افسوس ہے جس طرح سے انہوں نے ہمارے ملک کو باتیں سنائی ہیں. دیکھیے ملیہ, آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. فار گاڈ سیک, پاکستان کوئی ایک کمپنی نہیں ہے کہ جہاں انٹرپرینورشپ ہو رہی ہے اور وہ آ رہے ہیں کہ جی وہ ٹریننگ کے لیے آن جاب ٹریننگ کر رہے ہیں. دس از اے فورن آفس, دس از دا فورن منسٹری. ہی از, جو دیکھا جائے تو پروٹوکول میں نمبر 2 ہوتے ہیں آفٹر پرائم منسٹر. اور فورن آفس کیا کر رہا ہے, فورن منسٹر کیا کر رہے ہیں, ان کے فورن منسٹر نے جس طریقے سے پارٹیسپیشن کی, ان کا سول پرپس تھا کہ وی ہیو ٹو اچیو اے پازیٹیو ریزلٹ, ایک گول, ایک اپنی قوم, اپنے ملک اور جو چیزیں ہیں ایک انٹرنیشنل میسج دینا ہے. لیکن اگر ہم اس پرپس سے جائیں کہ ہم آن جاب ٹریننگ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ ذہن میں ہو کہ جی ہم اگلے وزیر اعظم بننے کے لیے ٹریننگ کر رہے ہیں, ہم واپس گھر جائیں گے تو ہم پلیٹ میں رکھ کے ہوئے ہمیں کسی بھی طریقے سے, کسی بھی غیر آئینی طریقے سے, کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں ہم سے تو وعدہ کیا گیا ہے, یا ہمارے ابا حضور تیار بیٹھے ہیں, انہوں نے تو بالکل ہمیں کہا ہے کہ بیٹا آپ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. خدا را ایسے ملک نہیں چلتے, ایسے فورن آفیسز نہیں چلتے, ایسے فورن منسٹرز نہیں جا کے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے. واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ جی انہوں نے آپ کو کیا کہا, انہوں نے آپ کو کیا کہا, ٹیررسٹ کہا کہ نہیں کہا, انہوں نے اوپنلی کہا کہ جی آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس سے تو مجھے یاد آ گیا کہ جب جنرل مشرف بھی جاتے تھے تو وہ ان کو ٹیکل کرنے کو آپ دیکھیں کہ کس انداز میں وہ انڈینز کو ٹیکل کرتے تھے. آپ باقیوں کو دیکھیں کہ جی کیسے ٹیکل کرتے ہیں. یہاں پہ تو باڈی لینگویج دیکھیں آپ, دوسری ان کی جو گرپ ہے سبجیکٹ پہ, وہ تو بالکل کہاں سے آئے گی جی جب آپ کا ایک دن کا کسی چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جی جب بارش ہوتا ہے تو وہ کیا کہا تھا پتہ نہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں. بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے تو کانپے ٹانگتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. جب یہ باتیں ہوں گی اور یہ ایکسپیرینس آپ پاکٹ میں رکھ کے اتنی بڑی کانفرنسز اٹینڈ کریں گے تو دین بات اب اس میں جو سوچنے کی ہے, وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو فورن منسٹر بنے, یہ کیسے بنے, یہ کیوں ان کو فورن منسٹر بنا دیا گیا. میاں شہباز شریف صاحب چارج فریم ہونے والے دن آ کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. وہ منڈے کو ہونی تھی کانفرنس, اس میں ان کی تاج پوشی یو کے میں, وہ 4-5 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ کی عزت رہ جاتی ہے کہ جی یہ ہمارے تاج کے لیے یہ 5 دن سے آ کے ادھر کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ملکوں کے سربراہ انڈیا کے, کیا مودی گیا یا فورن منسٹر گیا, نہیں گیا. ایک فورن آفس کا میرے 3rd یا 4th کلاس کا آفیسر جاتا ہے وہ یو کے میں, حالانکہ وہاں پہ ان کی اتنی پاپولیشن ہے, اور ہم جا کے صاحب ادھر بیٹھ گئے, یہ گوا میں بیٹھ گئے, اور ملک کے حالات دیکھیں تو دیکھیے بات اگین آئی وڈ کم ٹو دیٹ کہ بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, وہ آپ کو جوک سمجھ رہے ہیں, سیریس ہی نہیں لے رہے. کس وجہ سے نہیں لے رہے, آپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے فرینڈلی نیشنز
جو برادرلی نیشنز جو کنٹریز ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہے. IMF کے پاس اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں, وہ بات سنتے نہیں ہیں, وہ سٹینڈ سٹل میں ہے. یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ملک میں جنرل الیکشنز یا الیکشنز ہونے ہیں, آئین کہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم IMF سے ڈیل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس تو 20 بلین نہیں ہے. جب کسی قوم کے پاس 20 بلین وچ از پینٹس پاکٹ چینج ہے, وہ اپنے ملک میں آئین کی سپرمیسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, تو ملیا یہ سب کچھ ہمیں نظر آئے گا. اور اب بھی وقت ہے کہ جو کچھ یہ ہوا اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں بنا سکتے کہ ہم اپنے تجربے کرتے رہیں اور اینڈ ریزلٹ یہ ہو کہ وہ تجربے میں لیبارٹری میں ایسے وہ کیمیکلز جو لوگ ڈال دیتے ہیں وہ پھٹ کے, ایک زمانے میں ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے کسی کے بال اجڑے ہوتے تھے, کسی کا رنگ پتہ نہیں کیسے ہوا ہوتا تھا, وہ لیبارٹری سے نکل رہا ہوتا تھا. تو خدا رہا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح راجہ عامر عباس صاحب, بالکل آپ نے بڑی انٹرسٹنگ مثال دی. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر اور راجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں, بلکہ یہ تو اب کنفرم خبر ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, لیکن خبریں یہ چل رہی ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ اب ناکامی کا شکار ہو گئے. حکومت نے مذاکرات کے لیے مزید وقت مانگ لیا. الیکشن کب ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جو ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے انشاءاللہ. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب کی ایک بات کو انڈورس بھی کروں گی جو انہوں نے کہا کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ اسی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور آج سے 12 سال پہلے آخری بار پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ خواتین و حضرات پاکستان گیا تھا اور وہ 2011 میں ہنا ربانی کھر ہی تھیں جو بطور پاکستان کی وزیر خارجہ بھارت گئیں اور وہاں کے بھارت کے دین فارن منسٹر SM کرشنا سے ان کی ڈیٹیل ملاقات ہوئی. بڑی گریس کے ساتھ, بڑے کمپوزر کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. ٹھیک ہے خوبیاں خامیاں سب میں ہوتی ہیں, لیکن کم از کم کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ اس طرح سے پاکستان کو ٹیررسٹ سٹیٹ کہنے کی جرت کرے. اور ابھی تک جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی منہ توڑ جواب نہیں دیا گیا. سو میں اسٹرانگلی ارج کروں گی اپنے فارن آفس کو کہ آپ ہمت کریں, پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے انشاءاللہ. کوئی بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا وزیر خارجہ بھارت جائے تو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ اس طرح کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے. جو بلاول صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, وجوہات اس کی جو بھی ہوں, لیکن بہرحال ہم پوری قوم متحد ہو کر اس کو کنڈیم کرتے ہیں. شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. راجہ عامر عباس صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب اس سیگمنٹ میں ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس اور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ جو قانونی جنگ چل رہی ہے اس میں آگے کیا بننے جا رہا ہے. یقین کیجئے ناظرین, ہم ہاؤس کیپنگ سٹاف سے لے کر کسی پھل فروش, سبزی فروش سے بھی ملیں جو پہچان لے تو پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ جی الیکشن کب ہو رہے ہیں, باجی الیکشن کب ہوں گے. میں اتنا حیران ہوں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اب سٹریٹس میں اتنا شعور آ چکا ہے سیاسی طور پر عوام میں کہ آپس کی گفتگو سے زیادہ لوگ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ الیکشن کب ہوگا اور ہمارے ملک کے فیصلے کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. عوام ماشاءاللہ بہت باشعور ہو چکی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف پہلے آتے ہیں, یہ بتائیے کہ اب عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کا جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے اور ان کو طلب بھی کر رکھا ہے 10 اور 11 مئی کو عمران خان صاحب کو شامل تفتیش ہونے کے لیے جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ دوسری طرف عمران خان صاحب کے وکیل کا کہنا ہے, بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بھی موقف ہے, دیگر وکلاء کا بھی, کہ جو چیلنج کر رکھی ہے سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس حوالے سے کہ کیا وہ اس کیس کی سماعت کر بھی سکتے ہیں یا نہیں, جس پہ ابھی ان کی درخواستیں کل مسترد ہوئی ہیں. تو اس پر آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ مجھے بھی ٹریپ کیا جائے گا قانونی طور پر, کیا ان کی پریڈکشن درست ثابت ہو رہی ہے یا نون لیگ کی پریڈکشن صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی کو بہت دودھ کے دھلے نہیں, انہوں نے بھی گڑبڑ کی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ ایک سابق پرائم منسٹر جو ہیں ان پہ کوئی 150 سے زیادہ تقریباً کیسز ہیں, ہر قسم کے, مطلب وہ دہشت گردی بھی ہے, غداری بھی ہے, یہ اپنا کرپشن بھی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں.
وہ تو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ کمال ہے، یہ ایسی چیز تو ہم نے پاکستان میں پہلے دیکھی نہیں، یہ بھی اس کا بھی ایک ریکارڈ ٹوٹ گیا. ایف آئی آر کی جو ایک دیکھیں نا، جس کسی پہ کبھی ہوتا تھا دہشت گردی کا پرچہ پاکستان میں 580 ہے 780 ہے، مجھے یاد ہے چند سال پہلے، تو اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا تھا. جناب دہشت گردی کا پرچہ، یہاں تو ہر سیاستدان ہمارا دہشت گرد نکل رہا ہے. پہلے پی ایم ایل این کے لوگ تھے سر، ان پہ اتنی زیادہ دہشت، ان پہ تو کرپشن کے تھے، لیکن یہ پی ٹی ایم والے تو میرا خیال ہے یہ تو سارے یہ تو ہائی دہشت گرد پارٹی ہے. دیکھیں نا ان کے پرچے کے دہشت، اور یہ غدار لوگ بھی ہیں، غدار یہ کمال کی پولیٹیکل پارٹی ہے، غدار بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں. بٹ دیٹ واز آن لیٹر نوٹ. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اینی تھنگ کین ہیپن. مجھے انڈیکیشن یہ مل رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بیچ میں سے سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے. دے آلسو نو آفٹر آل وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی جواب دے، اللہ کو بھی انہوں نے جواب دے دینا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ بلڈوزر چلا دیں گے اور بالکل رول آف لا کی بالکل دھجیاں کھیرتے ہوئے آئین کی. اور جناب آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ ہیز ٹو بی سین. تو عدلیہ پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے آنے والے دنوں میں. لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس کا مجھے انتظار ہے، وہ جناب اگلے ہفتے آنریبل سپریم کورٹ کا آرڈر آنا جو پچھلی لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے آرڈر میں مجھے لگتا ہے کہ ایک فائنل آف وارننگ جو میری ایکسپیکٹیشن ہے، جو میں نے عدلیہ کا چیف جسٹس صاحب سب کا جو موڈ سینس کیا ہے 3 دن پہلے والی ہیئرنگ میں، کہ غالباً وہ اب بالکل کیس کے اینڈ تک پہنچ گئے ہیں. اور اگر وہ انہوں نے 14-15 دن اور دے دی الیکشن کے لیے، یہ عید کی وجہ سے کہ چلیں جی ہم 14 نہیں ہم 28 میں کر دیتے، سم تھنگ لائک دیٹ، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ جناب پرائم منسٹر صاحب میک شیور دا منی از دیئر، سیکورٹی پلان وغیرہ وغیرہ، گو ہیڈ آرٹیکل 190 کے تحت امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے نا. دے مائٹ انووک آرٹیکل 190، لیکن زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کا جو وہ جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف، ٹھیک ہے نا جی. سو لہذا اس مہینے کے اینڈ تک الیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی کیجولٹی تو ہونے والی ہے، پولیٹیکل کیجولٹی جس کو کہتے ہیں، سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اور سپریم کورٹ میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مشکل وقت میں وی آر ریڈی فار آل دیٹ. تو بے شک ڈیفائنس ہوگی، وہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. الیکشن تو مجھے اس وقت نیئر فیوچر میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جو ڈیفائنس آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو لہذا میں نے الیکشن کا آپ کو بتا دیا، وی آر ناٹ شیور، سچویشن بہت فلوئڈ ہے، لیکن سپریم کورٹ سخت فیصلے مجھے لگ رہا ہے اسی مہینے وہ کرے گی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اینی تھنگ اینی ٹائم. امپورٹنٹ چیز ہے جی، امپورٹنٹ چیز دیکھیں، اس وقت لوگوں کے آگے وہ تو لوگ سمجھ گئے کہ معیشت ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو رہی، وہ پازیٹیولی اس میں معاملہ چینج نہیں آ رہے جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو، یہ عوام کا موڈ ہے. الیکشن ہوں گے تو آپ کی اکانومی بھی ٹرن اراؤنڈ کرے گی، ملک میں لوگ پرامن ہوں گے، کچھ معاملہ آگے چلے گا. الیکشن نہیں ہوتے، ابھی نہیں ہوتے، 2 سال بعد ہوتے ہیں، پاکستان میری نظر میں ایسا ہی انسٹیبل ان حالات میں چلتا رہے گا. ویل بی ہینگنگ، وہ کیا کہتے ہیں، رائٹ ایٹ دی with the string at the edge of the cliff, in the middle of nowhere. In the middle of nowhere. اور I don't know، یہ اب اللہ بہتر کرے، کیونکہ آئی میں موڈ آپ نے دیکھ لیا. بالکل صحیح. میرا خیال ہے وہ تو بجٹ ہے، وہ تو بجٹ بھی وہ خود بنانا چاہتے ہیں، اس کے بجٹ کے بارے میں خبر کوئی نہیں ہے. عموماً میں بجٹ پہ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، سو سچویشن بہت فلوئڈ ہے، بہت وولٹائل ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے 1-2 بھی آنے ہیں، بالکل صحیح، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے، بالکل وہ بتائیں گے. اچھا راجہ عامر عباس صاحب، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بجٹ کی طرف نشاندہی کی، یہ ابھی حالیہ سماعت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بھی تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مئی میں بھی بجٹس پیش ہوتے رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جون میں ہی ہو. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ آپ کی کیا خبر ہے؟ الیکشن آپ کو کتنی جلدی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشنز کتنی جلدی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اور آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جی جہاں بھی جاتے ہیں عوام پوچھتی ہے کہ جی الیکشن کب ہوں گے.
لیکن اس کے پیرالل ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں ہمیں اشرافیہ ملتی ہے، جہاں ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں کہ جو میٹر کرتے ہیں، اور جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی اپنی اوپینین دی کہ جی الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے، ہمیں ایک بالکل واضح پیغام ملتا ہے کہ جی بھول جائیں الیکشنز کو، یہ 2023 کیا 2024 میں بھی نہیں ہونے، اچھا یا آپ بھول جائیں خان صاحب کو، خان صاحب نے اب نہیں آنا بالکل۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، عدالتیں کیا کہتے ہیں، اور یہ والا جو نیریٹو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے کہ جی یہ تو امپاسبل ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو دو نیریٹوز کی جنگ شروع ہو گئی، اس بارے میں سپریم کورٹ نے ابھی اس پیشی میں کہا کہ جناب یہ جو بینچ ہے اب یہ وہ والا کام نہیں کرے گا کہ جو ماضی کے سپریم کورٹس کرتی تھی، کہ کوئی راستے نکالتی تھی کسی بھی طریقے سے کہ جی جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی یا ایسی ڈیمانڈ ہے کہ جی کوئی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت کے لیے توڑ موڑ کے آئین کو بیچ میں سے راستہ نکالیں، تو اس پہ انہوں نے ابھی تک جو ووکل ہوئے ہیں اور ایڈمنٹ نظر آئے ہیں کہ جی نہیں ہم وہ نہیں کریں گے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگی، ہم آئین کے رکھوالے ہیں، ہم نے آئین پہ عمل درآمد کرنا ہے، بینگ دا تھرڈ آرگن آف دی کانسٹیٹیوشن جوڈیشری، تو وہ اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اب فرائض کے انجام میں یہ جو کمنگ ویک ہے، بیکاز یہ میٹر آلریڈی ڈیلے ہو چکا ہے، بالکل، اور مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ایک ان نون آدمی کی پٹیشن آ جاتی ہے، اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بیٹھ کے ٹیبل پہ نیگوسیشنز کرو، اور نیگوسیشنز کا ریزلٹ یہ آتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تیار تو ہو گئے ہیں، وہ لڑکی والے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس تمام ڈائیلاگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 5 سٹیپس پیچھے چلے گئے ہیں، جہاں پہ تھے وہاں سے بھی پیچھے چلے گئے۔ اب یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی۔ اب سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ بارہا دہرا رہی ہے کہ اپنی جگہ پہ 14 مئی والی موجود ہے۔ 14 مئی کو چونکہ ہیومنلی میں سمجھتا ہوں پاسبل نہیں ہے کہ ابھی تک الیکٹورل لسٹ نہیں چھپی، ابھی تک بیلٹ پیپرز نہیں چھپے، تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ 14 مئی کو تو الیکشنز ہوں گے۔ لیکن سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، 14 کو نہیں ہوتے، آپ 10 دن بعد کرا دیں، 15 دن تک میکسیمم کرا دیں، کیونکہ وہ جو پروسیس ہے وہ تو اس پائپ لائن میں موجود ہے۔ اچھا، اس میں راجہ صاحب اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میری کل پرسوں ایک بہت ہی اہم حکومتی عہدیدار سے بات ہو رہی تھی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن پر بیٹھے ہیں، اور جس کانفیڈنس سے انہوں نے فرمایا کہ بہت سن لیا بچے ہم نے یہ 90 دن کا پہاڑا، یعنی آئین میں جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ 90 دن کا پہاڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن تو گزر گئے ہیں، وہ تو مڈ آف اپریل میں 90 دن تو گزر گئے پنجاب اور کے پی کے، تو اب کیا مسئلہ ہے بھائی، اب کیوں الیکشن جلدی مانگتے ہیں؟ اب چاہے مہینے بعد ہو گئے، مئی میں کیا ضرورت ہے کروانے کی، چاہے اب اکتوبر میں ہو، چاہے نومبر میں ہو، چاہے آگے ہو۔ تو میں تھوڑی سی اس بات کو سن کر شش و پنج میں پڑ گئی کہ یہ تو عدالت کہتی ہے کہ ہم 14 مئی کی تاریخ لے کر بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم نے وہ ڈیٹ دے رکھی ہے جو کل چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا، لیکن اب جو حکومت کی طرف سے جو موقف سامنے آ رہا ہے ان آفیشلی، وہ تو بہت اس قسم کا ہے کہ واقعی یہ بات لگتی ہے کہ بھول جائیں الیکشن۔ دیکھیے اب بات وہی آ گئی کہ الٹیمیٹلی جو تھرڈ آرگن ہے جو کہ جوڈیشری ہے، اور جوڈیشری کا جو ٹاپ فورم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایپکس کورٹ ہے، اب اس کی یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے آپ صرف وہاں پہ جو سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، اتنی مراحت ہوتی ہیں، اتنا نام ہوتا ہے، اور ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی دکاندار کے کیس پہ فیصلہ کرتے رہے، کسی قتل کے کیس میں جی سزائے موت کو ختم کر دیا، یہ کر دیا، ہاں جی اس کے پیپر صحیح تھے، یہ الیکشن ہے۔ اصل ان کا جاب یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، جب انہوں نے آئین کی رکھوالی کرنی ہے، تو پھر اس وقت تمام تر جو ذمہ داری ہے
وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بالکل صحیح. ہے. اور یہ جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ جی 90 دن گزر گئے آپ بھول جائیں, پی ڈی ایم جو اس وقت کر رہی ہے سپریم کورٹ کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ اکثر تو ہم دیکھتے تھے کہ جی آئین کی فلانی شک کی خلاف ورزی ہوگی, تو یقین کرے ملیا اس وقت پی ڈی ایم یہ نہیں کر رہی کہ کسی آئین کی شک کی خلاف ورزی, وہ آئین کا جو بھی شک ہوتی ہے اس کا صفحہ نکالتی ہے, پھاڑ کے ادھر پھینک دیتی ہے کہ جی یہ تو آئین کا یہ حال ہو رہا ہے, حال ہو گیا ہے. بالکل. اچھا, اب سپریم کورٹ نے ڈیسیژن لینا ہے اور یہ ڈیلیز ہوتے رہے تو اٹ مینس کہ وی وڈ اگین بی ہیڈنگ ٹوورڈز جسٹس منیر, اور پھر وہ جو کہا گیا تھا کہ آئین پاکستان نے دستک دی ہے, پھر وہ جو کہا گیا تھا کہ مولوی تمیز الدین آئے ہیں, اور اس تمام باتوں کے باوجود اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ نہیں پھر بیچ کا کوئی راستے کی طرف اگر چل پڑے تو دس وڈ لیڈ پاکستان. ابھی تو پہلے سیگمنٹ میں جو بات ہوئی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ یہ حال ہوا, پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے وزیر اعظم, اس ملک کے ہر ادارے اور اس ملک کی سالمیت کے ساتھ بھی آپ کو ملتا جلتا ہوا یہ حال نظر آئے گا. استغفر اللہ. بریگیڈیئر صاحب یہ تو بڑی بلیک پکچر ہے اور یہ حقیقت سے کوئی بہت دور نہیں, کیونکہ ہم ایگزیکٹلی یہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے واقعی جس صفحے پر درج ہوتا ہے وہ شک جو سوٹ نہیں کرتی ہمارے پولیٹیشنز کو, موجودہ جو مقتدر ہمارا سیٹ اپ ہے, تو واقعی اس صفحے کو ہی پھاڑ کے پھینک دینے کے مترادف ہوتا ہے ان کا رویہ. یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب آج خود فرما رہے ہیں کہ ہم 4-5 سٹیپس پیچھے چلے گئے, تو جس وقت یہ مذاکرات کی بات چلی تھی اس وقت مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا یہ ویور آف دا ویو کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو کیا اتنے زیرک سیاستدان جو پی ٹی آئی میں موجود ہیں کچھ, ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح کی چیز میں شامل ہوں گے تو there is nothing to gain for them؟ نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی کا اپنا مذاکرات میں شامل ہونا وہ ایک پازیٹیو سٹیپ تھا کہ لوگوں کو یہ بڑا کلیئرلی بتایا جائے, اداروں کو سب کو سپریم کورٹ کے جناب وہ فار دا سیک آف دا کنٹری, اور جو ملک میں جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے اور جو حالات اتنے بالکل ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں, تو کوئی چاہے اگر مڈل حل بھی نکلتا ہے تو پی ٹی آئی, اور جس میں کچھ مہینہ آگے مہینہ پیچھے اگر پھر بھی معاملہ ہو جاتا ہے الیکشن کا, تو کوئی ایسی بات نہیں. اب جو ہو گیا سو ہو گیا, تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر بھی کوآپریٹ کرے گی پاکستان میں حالات کو نارملائز کرنے میں. تو وہ تو دیکھیں وہ ٹھیک تھا, لیکن بات ہے کہ اگر دوسری سائڈ جو ہے اگر ان کی اپنی نیت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے اور وہ پاکستان کا نہیں سوچ رہے, وہ کچھ ان کی مفادات اور ہیں پارٹی لیول پہ, فیملی لیول کے اوپر, خاندان لیول کے اوپر, تو دس از دی موسٹ انفارچونیٹ پارٹ. حالانکہ اس وقت تو سب کو سوچنا چاہیے, چاہے گورنمنٹ ہو اپوزیشن ہو, پاکستان کا سوچیں کہ جناب یہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے, جلدی نکالا جائے, بیکاز ایوری ڈے وی گوئنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں نا وہ شکر ہے کہ چائنیز فارن منسٹر صاحب آئے ہیں, لیکن وہ بھی آپ کو ایک قسم کو انہوں نے کہہ دیا کہ سی پیک ہم 10 سال تو بنا رہے ہیں کہ جناب پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, اور یہ سی پیک معاملہ جو آگے چلیں تاکہ مزید انویسٹمنٹ آئے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت تو آئین کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, آئین کے خلاف اعلانی جنگ ہے, سپریم کورٹ کے خلاف اعلانی جنگ ہے. بالکل صحیح. اچھا تبھی تو ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے. باہر جا کے وہ کہتے ہیں بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اپنے آئین کے خلاف کھڑے ہو گئے, اپنے سپریم کورٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے, اور ان کی کیا اہمیت ہے, ان کی کیا عزت ہے, مت دو ان کو کسی قسم کی عزت. تو ذاتی پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ اب اگلا پھر بھی کوئی ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, آج میں دیکھ رہا تھا بڑے ہنس کے, میں نے جب سے وہ آئے ہیں 11 اپریل کے بعد میں نے ایک مرتبہ بھی ان کی چہرے پہ اسمائل نہیں دیکھا. لیکن جناب لنڈن میں کنگ چارلس صاحب کے ساتھ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں, کیا زبردست ہمارے پرائم منسٹر اسمائل کر رہے ہیں, میں بڑا خوش ہوا. I was very happy کہ at least I see him smiling. یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت ہی سیریس ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں ایسا سٹاف لیول اگریمنٹ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا کہ پہلے ہم سمجھے اپنا آئی ایم ایف کا
اب تو وہ IMF والے کی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں, کون سا ایگریمنٹ, کون سا لون ایگریمنٹ, کون سا یہ, کون سا پلان, کون سا بجٹ, پہلے بتاؤ. سبسڈی ہم کلیئر کریں گے, بجٹ ہم کلیئر کریں گے. یہ بالکل صحیح. دیکھیں میرا جملہ سن لیں. جی جی. مجھے ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ باہر کی قوتیں ہیں, یہ سب نکل آئے گا کچھ عرصے پہ کہ وہ یہ پاکستان میں بالکل بائی ڈیزائن پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, پولیٹیکلی, اکنامکلی. یہاں گورننس کے معاملات ختم کر دو, ڈیموکریسی کو ڈی ریل کر دو, اکانومی ان کی تباہ کر دو, اور اس کے بعد جو انہوں نے پھر ہماری عام ٹیسٹنگ جو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح وہ ہمیں لانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے سے آج حکومت شیئر کر لے ہمارے ساتھ کہ جناب دس از ایکچولی واٹ دی IMF وانٹ. ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہماری عام ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو پھر بھی بتاؤں, یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے. وہ پھر کہیں گے اچھا جی, ان کو کہیں ختم ہو جائیں, بھاگ جائیں IMF, آپ سینکشن لگا دیں, جو سینکشن ہم پہ لگانی لگائیں. ہم کھڑے ہوں گے, ہم ایک ریزیلینٹ قوم ہے, ہم پاکستان کو باہر لے کے نکلیں گے. اور میں آج آپ کو ایک اور بات کروں. اب اس وقت یہ صورتحال ہے پاکستان کے انٹرنل معاملات کی کہ اگر آج کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے, پاکستان میں ایک نیشنل گورنمنٹ آ جاتی ہے, اور میں واٹس ایپ پہ 5-6 کسی نے بنائی ہوئی لسٹ, اس میں تو وہ مستقبل کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا میں نام دیکھ رہا تھا. اب پتہ نہیں وہ نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. یہ باقی جب فیڈرل گورنمنٹ اگر اسمبلیاں اگست میں جاتی ہیں تو اس کے ٹیکر پرائم منسٹر کی بات کی جا رہی ہے. سو پوائنٹ ہے کہ اس سچویشن بہت فلوئڈ ہے. یہ وقت ہے سینٹی کا, یہ وقت ہے سوچنے کا کہ یار ہم پاکستان کو ہم نے بچانا ہے, جلدی سے جلدی نکالو ان حالات سے. دنیا کدھر کی کدھر نکل, انڈیا جو ہے مرسڈیز جلا رہا ہے, سن لیں جملہ, انڈیا مرسڈیز جلا رہا ہے. ہمارے جتنے آٹو پلانٹس ہیں, آٹو موبائل پلانٹ, وہ پلانٹ ہی بند ہو گئے. ہمارے انڈسٹری جو ہے وہ ویسے بیٹھ گئی ہے, ایکسپورٹس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. FDI کی شارٹ فال آپ دیکھیں, اتنے شارٹ فال ان کے ہو گئے. وہ جو اینوئل ان کا ریونیو کا ٹارگیٹ ہوتا ہے 7 ٹریلین پلس, وہ ظاہری بات ہے وہ محنت تو کر رہے ہیں FDI والے, معاملہ ہی نہیں چل رہا, تو پھر کیسے کریں؟ بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب, میری خواہش تھی کہ میں آپ سے اور راجہ صاحب سے اور بھی کچھ سوالات کرتی, کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ سوالات میرے ذہن میں تھے, لیکن ابھی اس سیگمنٹ کا وقت ناظرین اختتام پذیر ہوا. ہمارے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو پروگرام کے اختتام کی طرف پڑھیں گے, کہیں نہ جائیے گا. سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے بس 2-3 بہت اہم باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال بہت ہی انٹینس قسم کی ہے, بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے, جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین تو برداشت سے باہر ہے لوگوں کے. سو وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہو کر سوچیں, ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو کر اس قوم کا کچھ نہیں بننے والا. بھارت نے جس صفاقی کے ساتھ جو تذلیل کی ہمارے وزیر خارجہ کے حوالے سے, جو رپورٹنگ بھارتی میڈیا نے کی, یا جس طرح سے جو باڈی لینگویج تھی, جو گفتگو کی بھارت کے وزیر خارجہ نے, جے شنکر نے, اگرچہ میں پہلے سیگمنٹ میں اس کی مذمت کر چکی ہوں, دوبارہ پروگرام کے آخر میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں پاکستان سے گئے مہمان کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرنا, اور پورے ملک کی تذلیل ہے اگر ہمارے کسی بھی حکمران کی اس طرح سے سبکی ہوتی ہے. ہمارے دفتر خارجہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب کس طرح سے لیول ہیڈڈ طریقے سے پاکستان کو عالمی سطح پر تمام تر ممالک کے ساتھ تعلقات کو لے کر چلنا ہے. انشاءاللہ نہ اپیزمنٹ کی پالیسی چلے گی انشاءاللہ, اور نہ ہی ہم اب اس طرح سے ہوں گے کہ کوئی ہم پر انگلی اٹھا کر چلا جائے اور ہم کوئی بات نہ کر سکیں. ہاں ٹھیک ہے, معاشی طور پر کمزور ضرور ہے ہمارا ملک اس وقت, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس ملک کا جو جی چاہے, خاص طور پر ہماری رائیول سٹیٹ, اس طرح سے اٹھ کر بات کرے. سو اس پہ سوچنا ہوگا, سیریس انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے ہماری حکومت کو کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے اور کس جگہ پر پاکستان کی عزت کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم سیکیور کر سکتے ہیں انشاءاللہ عالمی سطح پر, جس پر ہوم ورک کی ضرورت ہے. اور آخر میں ناظرین میں آپ کو ایک مثال دیتی چلوں. ویسے تو یہ ہاتھا پائی روز چلتی ہے, حکومت عمران خان کو کہتی ہے کہ آپ ایسا
तबाह कुन हालात छोड़ गए थे पाकिस्तान के कि अब हम एक साल में भी वो नहीं संभाल सके, जबकि इमरान खान कहते हैं कि अच्छा भला मुल्क चल रहा था, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फाइनली 3.5 साल बाद जाकर पॉजिटिव होने ही लगे थे कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसे वो रिजीम चेंज भी कहते हैं, कि रिजीम चेंज हो गई और पाकिस्तान में इख्तदार का तो तख्ता उल्टा ही, लेकिन साथ साथ मईशत का तख्ता भी उलट गया। दफा 144 आए दिन हम इस्लामाबाद में लगी देखते हैं, जब जब इमरान कहते हैं कि मैं कोई एहतजाज करने जा रहा हूं, अवाम का जब भी हुकूमत को लगता है, अंदाजा होता है कि इमरान खान के साथ निकलने वाली हैं, तो दफा 144 लग जाती है। इस प्रैक्टिस को रोकना होगा। जहां एक तरफ पीडीएम हुक्मरान ये कहते हैं कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो पीटीआई हुकूमत ने नैब को उन तमाम केसेस को परसू करने दिया जो इमरान खान दौर से पहले ही बने हुए थे। एक टीटी स्कैंडल था जो शहबाज शरीफ साहब पर बना, जो केस था जो कि इमरान खान दौर में बना, वो वाहिद केस था। सो जहां वो इमरान खान से शिकवा करते हैं कि जी हम जेलों में भी गए, हम इमरान खान दौर में हमें बड़े कड़े एहतसाब का सामना करना पड़ा, हम पर गलत केसेस बनाए गए, वहीं पर पिछले एक साल में जिस तरह से बदतरीन अंदाज में इंसानी हुकूक की पामाली की गई है, उस पर भी सोचना होगा। क्योंकि आज अगर पीटीआई के लोगों को इस तरह से ज़दोकोब का निशाना बनाया जा रहा है, तो कल अगर पीटीआई इख्तिदार में आ गई और जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं उनके सपोर्टर्स के साथ ये किया गया, तो इक्वली हम इस बात की मजम्मत भी करेंगे और मीडिया पर जितनी आवाज उठा सकेंगे उठाएंगे, इसलिए कि हमारा कोई भी पाकिस्तानी शहरी अपने बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। सो आज के लिए नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह पॉजिटिव तरीके से हम वो अर्ज करते रहेंगे अपने सियासतदानों को कि मुस्बत अंदाज में अपनी सियासत को लेकर चलें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।